अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। प्रोग्राम में नाज़रीन बात करते हैं मुख्तलिफ मसाइल पर, अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल के ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाती है। कोशिश होती है कि आवाम की आरा को मद्देनज़र रखा जाए। बहुत सारे देखने वाले अपने पैगामात भेज रहे हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। ख़ास तौर पे लोग चाहते हैं कि प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए, साथ साथ अवामी मसाइल के ऊपर बात भी की जाए। और हमारी कोशिश ये रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मौशी मसाइल हैं इसके ऊपर बात की जाए, और बात करने का मकसद ये है कि इन मसाइल को उजागर किया जाए। और हमेशा बात करते हैं वैसे तो पूरे मुल्क के मसाइल के हवाले से, लेकिन मैं हमेशा ये बात दोहराता हूँ अपने प्रोग्राम्स में कि शहर कराची, क्योंकि यहाँ हम रहते हैं, ये एक ऐसी जगह बन चुकी है जहाँ मसाइल का एक पहाड़ खड़ा हो चुका है। और इस वक्त जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर डेंगू की वजह से जो मामलात रोज़ बरोज़ ख़राब होते चले जा रहे हैं, उस हवाले से कोई अभी तक खातिर खा इक़दामात नहीं हो सके हैं। बहरहाल हुकूमत हर दौर में ये दावा करती नज़र आई है, चाहे कोई भी इस तरह की कुदरती आफ़ात हों या सियासी सूरत हाल या और कोई दीगर मामलात हों, इंतज़ामी मामलात हों, कि वो निज़ाम को ठीक तरह से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनकी कोशिशें किस हद तक रंग लाती हैं ये आवाम बेहतर जानते हैं। और इसके साथ साथ फिर इंतखाबी मरहला भी करीब है। अब ये भी एक बड़ा अहम सवाल बन चुका है, क्या आने वाले वक्तों में अगर ये बल्दियाती इंतखाबात हो भी जाते हैं, इंतखाबात के बाद अगर कोई हुकूमत वजूद में आती भी है, तो क्या वो ये जो सतही मसाइल हैं एक आम आदमी के, एक आम पाकिस्तानी के, शहर कराची में रहने वाले के या सिंध में रहने वाले के, तो मसाइल क्या मुमकिन है कि हल हो सकेंगे? जब सूबाई हुकूमतों से सवाल किया जाता है कि वो आवाम को डिलीवर करने में क्यों नाकाम रहे हैं, एक बड़ा तवील अरसा यहाँ पर हो चुका है, 14 साल के करीब या इसके लगभग एक हुकूमत इस सूबे में मौजूद है। जब भी उनसे ये सवाल किया जाता है कि वो आवाम तक जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने में क्यों कर नाकाम रही है, तो जवाब एक ही मिलता है हमेशा, और वो ये कि फ़ंड्स की कमी जो है वो आड़े आ रही है। ये बड़ी हैरान कुन बात है, और ये समझना लोगों के लिए इंतहाई मुश्किल है कि ये कैसे मुमकिन है कि जो शहर जिसके ऊपर आप हुकूमत कर रहे हैं एक तवील अरसे से, जो पाकिस्तान की मईशत चलाने में एक सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, वहाँ पर आप कैसे ये बात कर सकते हैं कि वसाइल नहीं हैं, या पैसों का मसला है, या दीगर और मसाइल हैं। बहरहाल आप देखना यह है कि ये जो डेंगू वायरस एक वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है, बड़ी तेज़ी से केसेस में इजाफ़ा हो रहा है, न सिर्फ कराची में बल्कि पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी। इस्लामाबाद से भी गुज़िश्ता रोज़ ख़बर आई कि बड़ी तेज़ी से डेंगू जो है वहाँ पे फैल रहा है, कैसे उससे बचा जा सकता है। और हर दफ़ा हमारे मामलात ऐसे ही होते हैं, चाहे पंजाब हो, चाहे सिंध सूबा हो या और दीगर सूबे हों, कि इस वबा का रास्ता कैसे रोका जाए। ये एक बड़ा मौजू है, इसके ऊपर पिछले कई प्रोग्राम्स में गुफ्तगू हो चुकी है। यकीनन देखने वाले चाहते भी यही हैं कि इसके ऊपर बात की जाए, और साथ साथ इससे जुड़े जो सेहत के मसाइल हैं उसके ऊपर भी गुफ्तगू करें। तो हमारी कोशिश ये है, बल्कि हम काफ़ी प्रोग्राम्स इस हवाले से कर चुके हैं जिसमें हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की है कि इसको खुदा न करे अगर कोई डेंगू का शिकार हो भी जाए तो कैसे इससे बचा जा सकता है, या इसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है। तो इंशाल्लाह ये मामलात आगे भी ज़ेर बहस आएंगे, ज़रूर इस मामले पर गुफ्तगू की जाएगी। साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और मौशी सूरत हाल, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसके ऊपर बात करना ज़रूरी है, तो आज भी मौज़ूए गुफ्तगू यही है। ख़ास तौर पे जिस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं और मईशत के हवाले से ख़ास तौर पे जो बातें की जा रही हैं, गुज़िश्ता रोज़ भी एक पार्टी के सरबराह अपने कारकुनों से जब वो ख़िताब कर रहे थे बज़रिया टेलीविज़न, तो वो कुछ मईशत के आदाद व शुमार उन्होंने पेश किए, और हैरानी नहीं होती, यकीन करें कि जिस किस्म की ये लोग बातें करते हैं, यानी कि कोई कहता है कि आटा जो है वो लीटर के हिसाब से बिक रहा है,
کہیں انڈے جو ہے وہ کلو کے حساب سے بک رہے ہیں، تو تعجب نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے ان تمام چیزوں سے باخبر ہیں ہی نہیں، اس کا علم ہے ہی نہیں۔ جب کبھی خود وزارت عظمیٰ کے منصب پر فائز تھے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ تو ہمارا کام ہی نہیں ہے کہ ٹماٹر کے ریٹ کیا ہیں، یا انڈے کس بھاؤ بک رہے ہیں، یا آٹا کس بھاؤ بک رہا ہے۔ تو ظاہر ہے وہ ترجیحات میں نہ پہلے تھا نہ اب ہے، لیکن اب کیونکہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اس میں بھی ظاہر ہے کہ جس چیز کے بارے میں علم نہیں ہوتا وہ پھر اسی طرح سامنے آتی ہے۔ تو بہرحال ان تمام معاملات پر گفتگو کریں گے۔ معزز مہمان سعید رشید صاحب تجزیہ کار ہیں، آج کے دن میں ہم مدعو کرتے ہیں، ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف فرما اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب سعید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعید صاحب، یقیناً آپ کی نظر سے گزرا ہوگا، اب یہ جو جملہ ہے وہ اس لیے استعمال کرنا پڑتا ہے کہ پہلے کبھی کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا کہ بہت ساری خبریں ایسی ہوتی تھیں جس سے لوگ لا علم رہتے تھے، لیکن اب کیونکہ ذرائع ابلاغ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ موبائل ٹیلی فون کی سہولت ہر شخص کے پاس اب پہنچ چکی ہے، لامحالہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اب ہر شخص جو ہے وہ اس معاملے کو سمجھ رہا ہے۔ تو یہ ذرا فرمائیے گا کہ جو بیانات دیے جا رہے ہیں، یا خاص طور پہ یہ جو قوم سے خطاب کا جو ایک چسکا لگا ہوا ہے، اور شاید اس بارے میں نہیں جانتے کہ قوم سے خطاب جو ہے وہ وزیر اعظم کی صوابدید ہوتا ہے، تو بہرحال اب وہ جب اپنے کارکنوں سے خطاب کرتے ہیں تو یہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ آٹا جو ہے لیٹر کے حساب سے بک رہا ہے۔ یہ لافنگ اسٹاک بن گیا یہ پاکستان، خاص طور پہ ان لوگوں کی وجہ سے جو روزانہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، اور بڑے دھڑلے سے اور بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے آپ سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ یہ بات کرتے ہیں کہ ان مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، جن کی وجہ سے یہاں تک پاکستان ڈیفالٹ کے قریب پہنچ گیا، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ان مسائل کا حل ہے۔ تو کیا اتنے بیوقوف ہمارے لوگ ہیں واقعتاً کہ ان باتوں پہ یقین کریں گے؟ کیونکہ جو وہ باتیں کر رہے ہیں، جو اعداد و شمار پیش کر رہے ہیں، اس سے اندازہ نہیں ہوتا آپ کو کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور خدا نہ کرے حکومت ہاتھ لگ گئی تو اس سے برا شر کریں گے؟ فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یاسر، ہمارے آپ کا اور میرا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم پارٹی نو پارٹی، مگر ایٹ لیسٹ اپنے دیکھنے والے سننے والوں کو فیکٹس بتاتے رہیں۔ باقی فیصلہ کرنا ان کا حق ہے، وہ جس پارٹی میں بھی ہیں، اور ہمارا باعث فیصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بالکل، ہم فیکٹس پہ رہ کے، اور آج میں جو کل کپتان صاحب نے تقریر کی ہے اس کے اوپر ہی سٹیپ بائی سٹیپ آپ سے بات کروں گا کہ کتنا گمراہ کن یہ اسپیچز کرتے ہیں، جس سے کالے کو بالکل سفید کر دیتے ہیں۔ دیکھیں چیزیں ہر گورنمنٹ مانتی کہ ہمارے وقت میں یہ تھا، ہمارے وقت میں یہ تھا، مگر یہ وہ باتیں کرتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور وہ اتنی آسانی سے کلیم کرتے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بڑے اس سے معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ اس وقت پاکستان کی جو 3 بڑی پارٹیاں ہیں جنہوں نے پچھلے 4 سال تک اتنے ڈھول بجائے کہ ہم یہ کریں گے، مہنگائی اور فلانا ڈھماکا، میں آج کہنے پہ مجبور ہوں کہ انہیں سب کو اپنے اپنے گھر میں بیٹھنا چاہیے، خاص طور پہ پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب کو، نون لیگ کو اور فضل الرحمان کو، اور اچھی سی کہیں سے چوڑیاں لیں اور چوڑیاں پہن کے بیٹھ جائیں، اس لیے کہ یہ سیاست میرے نظر میں اب میں دیکھ رہا ہوں کہ سوائے عمران کے باقی کسی کے بس کا ہی نہیں ہے۔ اس بری طرح لوگوں نے سرنڈر کر دیا چیزوں کو، ورنہ عموماً یہ ہوتا تھا آپ فوج کے خلاف بات کریں، آپ دیکھیں دوسرے دن ایک ریلی نکل آتی تھی، کبھی ایم کیو ایم نکالتی تھی، کبھی کوئی اور پی ٹی آئی تو چھینک مارنے پہ، عمران خان نے تو ابھی وہ جو گل صاحب ہیں ان کی اس کے اوپر ریلی نکال دی تھی، اور ابھی آپ دیکھیں بالحیث القوم پوری کیسی خاموش بیٹھی ہے۔ تو میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یا تو عمران خان جو بات بولتا ہے کہ انہیں اپنے صرف چوری اور اس سے فرصت نہیں ہے، یا پھر انہیں سیاست کا پتہ ہی نہیں ہے۔ دیکھیں سیاست میں یہ نہیں کہ گالی گلوچ کریں، مگر ایٹ لیسٹ فیکٹس کو تو جگہ پہ لا کے کھڑا کریں نا آپ۔ قطع کلامی کی معذرت، لیکن میں یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں جب ہم پچھلی حکومت کی کارکردگی کی بات کرتے ہیں، جب ان کے پاس ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں، اب تو بڑا آسان ہے کہ جناب ہمارے دور میں تو کووڈ آ گیا تھا تو ہمارے بس میں کچھ رہا نہیں، پوری دنیا بند پڑی تھی، ہم کیسے چل سکتے تھے؟ آپ کو ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے بھی صورتحال غیر معمولی تھی۔
اب اس حکومت کی بات کریں، پہلے اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں بڑا غور کر رہا تھا کہ جو واقعتاً جو حالات تھے پاکستان کے عمومی، خاص طور پہ جو معاشی صورتحال تھی، وہ کل جو اعداد و شمار دے رہے ہیں اور سوشل میڈیا پہ جو ان کا جو ایک ونگ بنا ہوا ہے نا، وہ جو غلط انفارمیشن جو وہ فلوٹ کرتا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ جی ہمارے فورن ریزرو اسٹیبل تھے اور یہ سب کچھ. اگر اسٹیبل ہوتا تو یہ ساری صورتحال ایمرجی کیوں ہوتی؟ ملک آپ کا ڈیفالٹ پر پہنچ گیا، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. میرا سیاسی اختلاف سب سے ہے، میں سب کے اوپر تنقید کرتا ہوں، سیاسی اختلاف ان سے بھی ہے، لیکن مفتاح صاحب کی ٹیم نے آپ کو ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے. ہم معیشت کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، جب ہم انالیسس کرتے ہیں آلٹرنیٹ نہیں تھا کوئی آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ. تو جب آپ کو ڈیفالٹ سے 6 مہینے بغیر کوئی پیسہ آئے ہوئے، آپ سوچیں آپ کے پاس اس دوران 6 مہینے میں کوئی پیسے نہیں آئے، تو آپ کو ڈیفالٹ سے بچا لیا. اب یہ بات لوگوں کو اتنا سمجھ میں آئے گی، کیونکہ گمراہ کن بیانات دینے والے تو ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کیا کہا جائے. میرا تو یہ کہنا ہے کہ ڈیفالٹ سے تو بچا لیا جی، مگر میڈیا وائز اتنی ویک ہیں یہ دونوں تینوں متا. وہ ٹی وی میں آتا ہے اس طرح بات کر رہا ہوتا ہے جیسے ساری گناہ اسی نے کر لی ہیں. اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ بتائے، کوئی ان کے پاس ایسا کمپیٹنٹ آدمی نہیں ہے کہ ٹی وی میں آ کے بات کر سکے. تھوڑا بہت یہ جو مریم نواز ہیں یہ تھوڑا آتی ہیں سامنے جو چیزوں کو وہ کرتی ہیں. میں اب پوائنٹ ٹو پوائنٹ، ایک تو میں ان پارٹیوں کو کہوں گا چوڑیاں پہن لیں، اور اگر ان کے بس کا نہیں ہے تو ہم جیسے تجزیہ نگاری ان کے حصے کا کام کر دیں گے کہ فیکٹس بتاتے رہیں. میں شروع کرتا ہوں. اس کے پہلا پوائنٹ اس نے کہا کہ ہم لون ریٹرنز میں نا ریٹنگ ہماری بہت پیچھے چلی گئی. یاسر تم یہ بتاؤ کہ تم نے 2010 کے اندر 1 لاکھ روپے بینک سے لون لیا، ٹھیک ہے، اور 2012 کے اندر آپ نے 4 لاکھ لیا، اور 2020-22 کے اندر آپ نے 10 لاکھ لیا، اور ریٹرن کرنے کی کیپیسٹی آپ کی 2022 میں خراب ہوگی یا 2010 میں خراب ہوگی؟ 22 میں ہوگی. ظاہر ہے آپ نے 10 لاکھ لے لیا، اب اس کو ریٹرن کرنے کی ریٹنگ آپ کی کم. اگر آج کوئی ریٹنگ دیکھتا ہے پاکستان کی ریٹرن کرنے کی لون، تو پچھلے 4 سال والے جو لونز ہیں وہ تو 30 ارب کے تم نے لے لیے ہیں، اس کو ادا کرنے پہ ریٹنگ ڈسٹرب ہوگی یا 2018 سے ہوگی؟ بالکل ایسا. جس وقت یہ آئے تھے اس وقت جو ریٹنگ تھی وہ ریفلیکشن تھا نواز لیگ کا، اور جب نواز لیگ آئی تھی وہ ریفلیکشن تھا زرداری گورنمنٹ کا. یہ کامن سینس ہے. اور یہ کہہ رہے ریٹنگ خراب، بھائی تم منہ سے مان رہے ہو کہ ریٹنگ خراب اس لیے ہوئی ہے کہ تم نے اوور لون لے لیے ہیں اور ان کو اب ڈاؤٹ ہے کہ آپ دے نہیں سکو گے. ایک دوسرا، آئی ایم ایف جو ہے نا، آئی ایم ایف کوئی لون نہیں دیتی ہے. آئی ایم ایف از اے باڈی جو صرف سرٹیفائیڈ کرتی ہے کہ اس ملک کی معیشت کو ہم نے نظر میں رکھا ہوا ہے، اور آج اس کے اوپر جو بھی انویسٹ کرے گا، لون دے گا، اس کی ایٹ لیسٹ گارنٹی ہے کہ یہ سسٹم پہ چلتے ہوئے اس کو فالو کریں گے اور ان کو پیسے ان کے لوٹائیں گے. بالکل، یہ جو ریٹرن میں مل جائے گا. آپ اگر آئی ایم ایف کے ریٹرن دیے ہوئے ایگریمنٹ سے آپ بھاگ جائیں گے تو ریٹنگ آپ کی وجہ سے خراب ہوگی یا آئی ایم ایف کی طرف؟ آئی ایم ایف نے آپ سے کہا، دیکھیں آئی ایم ایف کبھی یہ نہیں کہتی کہ تم یہ کرو، وہ صرف یہ کہتی ہے کہ جب بھی تم سبسڈی دو، ایک چیز 10 روپے کی گلاس مل رہا ہے اور تم 8 روپے اپنے عوام کو دینا چاہتے ہو، تو 2 روپے بتا دو کہاں سے لا کے اس میں ان کرو گے. 2 صورتیں ہیں، یا تو آپ بجلی کے ریٹ کم کر دیں سبسڈی دینے کے لیے اور سرکولر ڈیٹ کو بڑھاتے رہیں، ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ کہ آپ مشکل فیصلے کریں اور اس کے بعد ریٹ بڑھا دیں، اور جو 80% آپ کی آبادی ہٹ ہو رہی ہے نا، غریب طبقہ، اس کو ٹارگیٹڈ سبسڈی دے دیں. مجھے بتائیں کہ ہم جو لوگ آتے ہیں ٹی وی میں بات کرتے ہیں، گاڑیوں میں گھومتے ہیں، ان کے لیے پیٹرول 250 اور 150 میں کیا فرق ہے؟ کچھ بھی نہیں فرق ہے. ایک غریب آدمی کے لیے فرق ہے. تو اب اگر یہ سبسڈی دے دیں اور 250 والا پیٹرول 200 میں کر دیں تو 50 روپے تو آڈی والا بھی فائدہ اٹھا رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ اتنی کامن سینس کی چیزیں تھیں جو عمران صاحب کو اور پتا تھا، اسے جاتے ہوئے اس نے جان بوجھ کے یہ مائنز بچائی تھی کہ ایسا ہو جائے کہ آئی ایم ایف بھی ہمیں نہیں دے. اور دیکھیں ابھی تک لوگ لون دینے کو تیار نہیں ہیں. اور اب میں دوسری بات آپ سے کہتا ہوں، یہ لون ریٹرن کی تو میں نے آپ کو بتایا، یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کہ ہمارے ریزرو، مجھے پتا ہے ٹی وی میں آن ایئر کل بول رہا ہے کہ 16.5 ارب کے ہمارے ریزرو تھے. یاسر یہ بتاؤ کہ اگر 16.5 ارب کے ریزرو تھے
تو آج وہ 8 کے کیوں ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. اگر 8 کے ہیں تو اس کی وجہ یہ تھی کہ جو 2 مہینے کی آپ کی ایلسیاں کھلی ہوئی تھی اور آپ نے جو ایک بمبارڈمنٹ کر دی تھی امپورٹ پہ 7.2 بلین کی آپ امپورٹ کر رہے تھے, تو وہ ایلسیاں تو آنر ہونی تھی نا. بالکل ٹھیک ہے. وہ جیسے آنر ہوئی آپ کا ریزرو اٹھا کے 8 پہ آ گیا. بالکل ٹھیک ہے. ان کے پاس تو 9 کا ریزرو تھا, آپ کے پاس 8 کا ریزرو ہے. ایسا ہی. دوسرا اتنا ٹوٹل بلنڈر جھوٹ بولتا ہے. جس وقت ایئر کلوز ہوا ہے اس وقت ہمارا جو ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا نا وہ 18 ارب کے قریب تھا, اور جب نون لیگ نے انہیں دیا تھا تو اس وقت 19 تھا. دیکھیں ٹریڈ ڈیفیسٹ بری چیز نہیں ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ ٹریلین کا ہے امریکہ کے اندر, جرمنی کا ہے, اوروں کا ہے. ٹریڈ ڈیفیسٹ میں صرف آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو پیسہ آپ کا شارٹ ہو رہا ہے یا آپ نے جہاں انویسٹ کیا ہے ڈالر کو, وہ آپ کی کسی مثبت کام میں استعمال ہوگا یا آپ نے کھانے پینے کی چیزیں اور آڈیاں گاڑیاں منگوا کے اس کو کر لیا ہے. یہ بس ایک پوائنٹ یہ دیکھنے کا ہوتا ہے. آپ کل ایک لسٹ آئی ہے ایکسپورٹ اور امپورٹ کی, کس چیز میں امپورٹ ہوئی ہے, کس میں ایکسپورٹ ہوئی ہے. ایک ڈیٹا ہے کہ مشین منگائی, کہ کھانا منگایا, فوڈ منگائی ہے. اس پہ آپ دیکھ لیں 2018 میں جو لاسٹ ایئر تھا, میکسیمم جو آپ کا ڈالر انویسٹ ہوا تھا سمجھ لیں کوئی 13-14 ارب کا, جس سے ٹریڈ ڈیفیسٹ آیا تھا, وہ سارا آپ کے یہ جو کارخانے لگائے تھے الیکٹرک کے اور یہ مشینری اس کے اوپر لگا تھا, جس نے آپ کو 1-2 سال بعد ریزلٹ دے کے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ کو صحیح کور کرنا تھا. ان کا آپ دیکھ لیں, ابھی اٹھا کے دیکھ لیں جتنا انہوں نے یہ آخری سال, میں تو کہہ رہا ہوں کووڈ عمران خان کی گورنمنٹ کے لیے بلیسنگ تھی. بچ گیا یہ. اگر کووڈ نہیں آتا تو یہ بینکرپسی اس وقت کروا بیٹھتا. یہ بچ گیا اس لیے کہ جب کووڈ ہوا نا تو امپورٹ آپ کی بالکل رک گئی, اور امپورٹ میجر ہے آپ کا پیٹرول. پیٹرول ادھر سستا تھا مگر اس کے باوجود اس نے نہیں لیا. اور کیا ہوا کہ آپ کے جو امپورٹ کے بلز تھے وہ اتنے ریڈیوس ہو گئے تھے اس 2 سال میں کہ آپ یاد کریں کہ ہم پازیٹیو میں چلے گئے تھے. $800 ملین کے پازیٹیو میں چلے گئے تھے. پھر یہ صاحب ایک ایسی بات بولتے ہیں, میں بولتا ہوں سننے والے, اگر میں کیمرہ مین ہوں نا عمران خان کا تو میں وہیں روک کے بولوں سر ذرا رک جاؤ بھائی, کیا جھوٹ بول رہے ہو تم. اور آن ایئر سب سے پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں یاسر, یہ اتنی بڑی بڑی پارٹیاں یہ سو رہی ہیں. میں بلکہ اب آج اس بات کو کہنے کے لیے مجھے کہنے دیں آپ کہ جو ہم اتنے دن سے ایک بات بول رہے تھے کہ نیوٹرلز اے پولیٹکس ہو گئے, اور یہ سارے, مجھے اب ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ اتنی محنت سے انہوں نے اپنے 70 سال کی چیزوں کو وائپ آف کیا تھا, کالے داغوں کو, مگر اب یہ جو ایکٹیویٹی ہو رہی ہے نا, اس سے پھر ہم دوبارہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ یہ نیوٹرل نہیں ہے. آپ مجھے بتائیے اتنے بڑے بڑے سربراہ گزر گئے, زرداری صاحب اور یہ سارے, ایک دن انٹرویو پورے وقت چلتا رہتا ہے, ایک دن ایک جلسہ چلتا ہے پورے وقت, ایک دن اپنے کسی کارکنوں سے خطاب کبھی ٹی وی میں آن ایئر 1.5 گھنٹے کا چلا ہے. میں حیران ہوں, یہ میڈیا, یہ سارے میڈیا والے جو کہتا ہے عمران صحیح کہتا ہے, لفافے لیے میں, ان کو اس سے واسطہ نہیں ہے کہ ملک کہاں جا رہا ہے. انہیں پتا ہے کہ 1.5 گھنٹے کی ہم نے نشریات کرنی ہے, ہمیں پیچھے سے یہ سپورٹ ملے گی, اور لوگوں کو ذرا سا ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے. نہیں وہ تو سعید بھائی اب مسئلہ یہ کہ وہ ایک مخصوص چینل جو ان کا ذاتی چینل ہے نا, جو ان کی ملکیت میں ہے, مگر یاسر کل تو سارے چینلز نہیں, وہ اب دیکھیں میڈیا کی پالیسی یہ بن چکی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہمارے ہاں کیونکہ ریگولیٹرز اپنا کام جو ہے وہ ٹھیک نہیں کرتے, بہت ساری ایسی چیزوں کے اوپر نوٹسز بھیج دیے جاتے ہیں. آپ سمجھ جاؤ نا کہ دیر از سم تھنگ, کوئی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ اس کو چلانا ہے, یہ ہے اس کو چلانا ہوگا. بالکل آپ مجھے بتائیں جس قسم کی باتیں مریم نواز اپنے ورکرز ان سے خطاب کرے تو آن ایئر چلتا ہے. وہ ایک ایونٹ ہوتا ہے, آ جاتی ہے نیوز کہ کل ہمارے صاحب نے یہ کیا, پرسوں نواز شریف نے یہ کیا, تو شہباز شریف نے یہ کیا, باقی اس کو آن ایئر کرنا. اور یہ ایسی زبردست کنسلٹنسی رکھتا ہے عمران خان کہ اس کے پاس ایسے میڈیا کے وہ ہیں جنہوں نے اس کو یہ بتایا ہوا ہے کہ آپ نے 24 آورز میں ناٹ مور دین 24 آورز آپ نے میڈیا میں اتنا ان رہنا ہے, اور وہ اس ان کے لیے بلینز میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں.
اور پلس یہ اور اسی پروپیگنڈا سے یہ اپنا پوری پارٹی چلا رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ میں حیران ہوں کہ یہ پارٹیاں سو رہی ہیں, ان کو نظر نہیں آ رہا. نہیں سر, بات یہ ہے کہ دیکھیں وہ صرف سیلاب کی باتیں کیے جا رہے ہیں. یہ بھی تو مسئلہ ہے کہ سیلاب کی باتیں کرو, ایک ونگ اپنا سیلاب کا بنا دو, بالکل ایسا ہی ہے, اور ایک ونگ میڈیا کا بنا دو. کاؤنٹر کرنا ضروری ہے. نہیں کریں گے تو آپ سارے فیکٹس کو ریورس کر رہے ہیں. میں اب آپ کو بتا رہا ہوں, اس میں سے چند ایک لوگ ہیں کہیں آ کر پریس کانفرنس کر دیتے ہیں یا مفتی صاحب جواب دے دیتے ہیں, تو یہ کافی نہیں ہے. کسی نے آج تک یہ بولا ساری فالس انفارمیشن جو ہے وہ دے رہا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں وہ آئل والا کتنا ڈنڈورا پیٹا. جی نہیں, ہم تو اپنے پروگرامز کے ذریعے بتا ہی رہے ہیں, چھوٹی سی کوشش ہے, لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ جو کچھ بتا رہے ہیں حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. رشیا کے آئل کا ابھی تک یہ ڈنڈورا. ایک دفعہ نون لیگ انہوں نے آ کے نہیں بولا, ایک ڈاکٹر فاروق آئے تھے, انہوں نے کہا وہ تیل یہاں ہو ہی نہیں سکتا, ریفائنری موجود نہیں ہے, اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ٹائم لگے گا. تو سراسر جھوٹ بولتے ہیں. ایک خط لکھا ہے لیکن جو چند تھوڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو چند 100 کے قریب ہیں, وہ تو شاید اس بات کو سمجھتے ہیں, وہ تو ہنستے ہیں ان باتوں پہ جس قسم کی. لیکن مزہ یہ کرٹ ان کے وہ ہیں, ان سے آج بات کرو وہ تو مروا دیا, تیل لے لے تو سارا مسئلہ تو صحیح کہ لوگ جس طرح کے جلسوں میں ان کے کھڑے ہوتے ہیں, جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ ایجنڈا بتاؤ یا اس کا مقصد کیا ہے, یا اگر ان سے ماضی کی کسی اس کے بارے میں پوچھ لیا جائے, بالکل کچھ نہیں پتا ہوتا. تو یہ تو بلیسنگ ہے کہ ایسے لوگ ملے ہوئے جن کو نہ پڑھنے لکھنے سے تعلق ہے, نہ سیاسی شعور ہے, نہ کچھ چیزوں کو جانتے ہیں. سوشل میڈیا پہ لگا دیا ہے کہ چپ کر کے اس کو فارورڈ کیے جاؤ, اور وہ کیے جا رہے ہیں. جب ان سے اس کے بارے میں پوچھیں, اب سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کہ طوفان بدتمیزی ہے جو ایک اسکواڈ بنا ہوا ہے, وہ کام یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے وہ گندی گندی گالیاں نکالنا, صحافیوں پہ اکاؤنٹ پہ جا کر ان کو گالیاں دینا, ان کو مغلظات بکنا, یہ ان کا کام ہے صرف. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے, آپ دیکھیں اکثر آپ کسی ان کے اگر کوئی ان کا جو ماننے والا ہے, اگر آپ اس سے سوال کریں گے, اس کے پاس جواب کسی چیز کا نہیں ہوگا, ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کہے گا کہ آپ ایسے ہیں اور ایسے ہیں. جی کہ وہ انہوں نے تو یہ قتل کیا تھا, انہوں نے یہ کیا. بھائی پچھلی بات کیا کر رہے ہو آپ, اپنا بتاؤ, اپنا بتاؤ. تو کیا بول دیا ٹی وی میں آ کے. صحیح بھائی, ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہوگی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. میں نے کل سارے پوائنٹ نوٹ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی ملک کے سیاسی معاملات پر, اور جو مسائل ہیں اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. معزز مہمان سعید رشید صاحب تجزیہ کار ہیں, موجود ہیں, اور ان سے مختلف امور پر گفتگو ہو رہی تھی. جی سعید صاحب, کل آپ نے جن چیزوں کی نشاندہی کی ہے وہ یقیناً ایسی ہیں کہ لوگوں کو اب آگاہ کرنا ضروری ہے. بہت زیادہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں, اور ظاہر ہے کہ ان کی سادگی کا اور ان کی لا علمی کا اور شعور نہ ہونے کا, یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا فائدہ بھرپور اٹھایا جا رہا ہے, اور یہ ایک بڑا خطرناک کھیل ہے جو کھیلا جا رہا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ حقیقت کیا ہے جو یہ بیانات دیتے ہیں. کیونکہ ہم تو جب سے ان کو دیکھ رہے ہیں, جس قسم کے بیانات دیتے ہیں, ایک تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہوتی, اور پھر اپنی بات سے مکر جانا, یا جس کو یو ٹرن انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے, یو ٹرن لینا. اب وہ خود اس چیز کی وضاحت یہ کر رہے ہیں کہ یو ٹرن لینا تو اچھی بات ہے, تو اب اس سے کیا امید رکھیں گے جو اپنی بات سے مکر جائے, جو آج یہ کہے کہ جی میں ملک کو ٹھیک کر دوں گا, کل پھر وہ یو ٹرن لے لے گا, نہیں میں تو ایسی کوئی بات نہیں کہی تھی. تو اب کیسے امید رکھیں گے ایسے لوگوں سے. جی پوائنٹ پہ ہونا کہ مجھے اپنی غلطی کا پتہ چلے, یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ یو ٹرن لے لیں, صحیح کر لوں گا. ہاں میں غلطی کا اعتراف کروں. آج میں قوم سے کہوں کہ میں نے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے ملک میں جو تباہی اور بربادی آئی ہے, ٹھیک ہے, جو مجھ سے آگے میں انشاءاللہ اس کو درست کروں گا. یہ بات تو ہم نے کبھی بھی نہیں سنی. آپ مجھے بتائیں, آپ فیک جعلی فیگرز دے کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. میں پوائنٹ سے بات کرتا ہوں آپ سے. ایک تو سرکولر ڈیٹ میں نے آپ کو بتایا 1100 تھا, 2500 پہ چلا گیا. صبح سے شام تک دو باتیں اس کی ایسی ہیں جیسے پہلے جب یہ آئے تھے تو مراد سعید سرکولر ڈیٹ 19 کا ہے, وہ جاتے ہوئے 18 کو چھوڑ گئے, برابر کر گئے. ٹھیک ہے, ایف بی آر کا ریونیو جو کلیکٹ ہوا ہے نا, وہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا. یاسر, کبھی آپ سینس کر سکتے ہو کہ آپ کی تنخواہ کسی اچھی کمپنی کے اندر یا آپ کسی جگہ پہ آج 1 لاکھ ہے تو 2 سال بعد 90,000 ہو جائے گی؟ کبھی بھی نہیں ہوگی. 1,10,000 ہو جائے گی. اسی طرح ریونیو بھی ڈے بائی ڈے انکریز ہوتا ہے. جیسے اب میں کہوں کہ پاکستان کی آبادی ریکارڈ ہو گئی,
نہیں تو سعید بھائی یہ بتائیے نا کہ آپ نے, میں آسان کر کے سمجھاؤں, جو ٹیکس دینے والے ہیں ان میں کتنا اضافہ کیا آپ نے, تو جو ٹیکس دے رہے ہیں, جس سے آپ نے آمدنی کہی, جس کی بیچارے کی جو 20,000 روپے ٹیکس دیتا تھا, آپ نے اس سے 60,000 ٹیکس لے لیا, اور آپ قوم کے سامنے دعویٰ کر رہے ہیں جی میں نے بڑا تیر مارا ہے, بہت بڑی ٹیکس کلیکشن, 8,000 ارب روپیہ میں نے جو ہے وہ جمع کر لیا. نہیں کیا. تو یہ میں وہی بتا رہا ہوں, یہ بیانات دے رہے ہیں 8,000 جو کہ کرنا چاہیے تھا. اور میں اس کا ریشو بتاؤں, جب زرداری صاحب آئے تھے تو 2 ٹریلین پہ تھے ہم, 2 پہ چھوڑ کے گئے زرداری صاحب, 1 سے لیا تھا انہوں نے, 2 پہ ڈبل کر گئے, اور نواز شریف 2 سے 4 پہ لے گئے, انہیں 4 سے 8 پہ لے جانا تھا, یہ 6 پہ لے کے گئے. انہوں نے 2,000 ارب کم ریونیو لیا. وہ تو ہر گورنمنٹ جب انکریز ہوتی جاتی ہے, آبادی بڑھتی جاتی ہے, ایکسپینشن ہوتی ہے ریونیو. اب انہوں نے ٹارگیٹ دیا 8,000 کا, اگر یہ 7.5 بھی کر لیتے ہیں اور روز ڈھول پیٹتے ہیں کہ ہم نے تاریخ کا سب سے زیادہ, وہ تو کامن سینس ہے یار. 8,005 پہ عمران خان چھوڑ گئے, تم نے تو 7, 7.5, 8 پہ جانا ہی تھا, وہ تو تم بجٹ ہی نہیں بنا سکتے تھے. اچھا پھر دیکھیں اس میں زیادتی جو کر دی اس نے, ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, ایک ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے. ڈائریکٹ ٹیکس جو ہے انکم ٹیکس والا, یہ ہمیشہ 60% ہوتا ہے اور 40% انڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے, تاکہ مہنگائی ڈسٹرب نہ ہو. اس سے جب ڈائریکٹ ٹیکس نہیں کلیکٹ ہو رہا تھا, اس نے سارے وہ کام جو کسٹم ڈیوٹیز اور یہ وہ سیلز ٹیکس وہ بڑھا دیے, جس کی وجہ سے کیا ہوا, جیسے اس نے امپورٹ 7 ارب کی, یار ڈالر آپ کا بیڑا گرک ہوا ہو, اور ڈالر کے اوپر آپ جب ٹیکس لے رہے ہو کسی سے ایک گلاس لینے کے اوپر, تو کتنا ریونیو آئے گا. یہ بھی تو کمال ہے, آپ سلام کیجئے کہ ایسے شخص کو چیئرمین لگایا جو ساری زندگی دوسروں کو ٹیکس سے بچنے کے طریقے بتاتا رہا, آپ نے اٹھا کے اس کو, اور آج بھی ٹی وی میں آ کے وہ ایسی انقلابی باتیں کر رہے ہیں. اب آپ ان کو کسی نجی محفل میں دیکھیں, کہیں جائیں, وہ ایسی انقلابی باتیں فرما رہے ہیں جیسے پتہ نہیں کیا وہ بہت بڑا کوئی ریولوشن لے کر آنے والے تھے. بڑی حیران کن بات ہے. کنسلٹنٹ ہوتے ہیں جی, یہ بیسیکلی آسان لفظوں میں بتائیں نا, کام کیا ہوتا ہے. جاتے ہیں کہ انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم ٹیکس کیسے بچاؤ گے, اور انہوں نے زندگی بھر ایسے ٹیکنیکس یوز کر کے ٹیکس بچائے ہوتے ہیں, اور اس کو آپ نے چیئرمین بنایا, اور آج بھی عجیب عجیب بھاشن دیتا ہے. کل بھی آیا ہوا تھا بھاشن دے رہا تھا, یہ تو کلیکشن ہوگا ہی نہیں, یہ تو ایسے ہو جائے گا, یہ تو ایسے ہو جائے گا. اب دیکھیں وہ انڈائریکٹ اس نے 60 کر دیا اور وہ 40 کر دیا, اور اپنا ریونیو 6 ٹریلین پہ لے گئے. اتنا پروپیگنڈا ٹیکس زیادہ ہے, وہ بہت خطرناک تھا ہمارے لیے. ہمارے ریزروز کیوں ختم ہوئے؟ کل میں ایک دیکھ رہا تھا, بڑے اچھے کوئی نیوٹرل سے آدمی آئے ہوئے تھے معیشت کے, تو ان سے اس نے پوچھ لیا سوال کہ آپ ابھی چھوڑ دیں ساری باتیں, یہ بتائیں کہ کیا فالٹس ہوئے ہیں ہم سے. انہوں نے بیس جو بتایا نا, بیس انہوں نے بتایا سپٹمبر 2021 کے اندر ہمیں نظر آ گیا تھا گورنمنٹ کو کہ ہماری امپورٹ بڑھ رہی ہے, جس کی وجہ سے ہمارے ریزرو اینڈ آف دا ایئر ختم ہو جائیں گے, ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ پہ جائیں گے کوئی 20 ارب کے. اس کو بھی پتہ چل گیا تھا, جہانگیر یہ جو شوکت ترین تھے, انہوں نے ٹی وی میں آ کے اسپیچ بھی کی تھی کہ اب اس کا ایک ہی علاج رہ گیا ہے کہ جو ہاٹ اکنامکس ہے اس کو نیچے لانا ہوگا. ہمارا جو جی ڈی پی ہے, جی ڈی پی کو, میں حیران ہوتا ہوں لوگوں کو جی ڈی پی نہیں پتا اور اتنی بحث کر رہے ہوتے ہیں جی ڈی پی. سر ان کے جو مومنین خاص ہیں جن کو انہوں نے رکھا ہوا ہے, جو ہر بات پہ اطلاعات کی منسٹری ان کو دی ہوئی تھی, وہ بیٹھ کے اکانومی کے اوپر وہ لیکچر دے رہے ہیں. مجھے بتائیں عمران کا کیا ایریا ہے, بتائیں, مطلب اس نے کیا اکنامکس پڑھا ہوا ہے, اور اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے, اس کو خود نہیں. دیکھیں جی ڈی پی جیسے ہی انہوں نے بڑھائی 6 پہ, امپورٹ 7 بلین کی ہوئی, ریزرو آپ کے ختم ہو گئے. اگر یہ تھوڑے سے عقل مند تھے اور ریاست بچاتے, سیاست نہیں ریاست بچاتے, تو یہ اپنا جی ڈی پی کو 2-2.5 پہ لے جاتے اور ریزرو کو اپنے اسی طرح رکھتے, اور یہ ملک ڈیفالٹ سے بچ جاتا. اور اتنا بڑی غلطی کی ہے عمران نے, یہ جو مائنس لگا کے گیا کہ جی ڈی پی کو 6 پہ لے گیا. اگر یہ 2 پہ رکھتا, جیسے اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم جی ڈی پی کی فکر نہیں کر رہے, سائنس کا تو پتہ ہی نہیں ہے نا, مسئلہ یہ کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں جی ڈی پی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے جی ڈی پی کو وہاں رکھنا ہے جہاں پر کموڈٹی پرائسز آل ٹائم ہائی کے اوپر, جس کا ایک عام آدمی کا تعلق تھا, آپ نے اس کو اس سے محروم کر دیا. ڈالر کی بات کر رہے ہیں ہمارے کپتان صاحب کہ میں نے 170 پہ چھوڑا, جھوٹ 190 پہ تھا آخری دن جس دن. یہ تو واپس ہو جائے گا ابھی, یہ تو کسی اور وجہ سے ہو رہا ہے. بھائی تم نے تو 118 والا اٹھا کے 190 پہ لے گیا تھا, اور تم ٹی وی میں یہ کہہ رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا, میں صبح ٹی وی میں دیکھا کہ ڈالر چینج ہو گیا. آپ اندازہ لگائیں اس کی سینسیٹیوٹی کا, کہ جس کا
اس کو یہ پتہ نہیں 70 روپے آپ کا ڈالر بڑھا ہوا ہے. اور یہ جو ملک میں فساد ہوا ہے نا, مطلب یہ جو ساری معیشت برباد ہوئی ہے نا, اس کا جو بیس ویلیو تھی نا ٹوٹل, وہ تھی جس دن انہوں نے ڈالر 170 پہ لے گئے. وہاں سے ٹوٹل آپ کی ہر چیز ڈسٹرب ہو گئی اور مہنگائی پہ گئی. موازنہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے وقت میں اتنے ریزرو تھے, ان کے وقت میں اتنے تھے. موازنہ یہ کریں کہ جب 2018 میں گئے تھے تو انفلیشن کیا تھا, بتائیے, مہنگائی کیا تھی, یہ دو باتیں بتائیں. ایس پی آئی کے بارے میں, ایس پی آئی بتائیں, آ کر بیٹھ کر بات کریں تو پتہ چلے نہیں آتے. 4% تھی انفلیشن, اپنے من پسند چینل پہ. صحیح بھائی یہاں بٹھا دیں, میں پوچھ لوں گا. ایس پی آئی انڈیکس کے بارے میں پوچھوں گا, ہوتا کیا ہے ذرا بتائیں. اور تو نے 12 پہ لے گیا اور کہہ رہا میں نے کچھ کیا ہی نہیں. 3 والی 12 پہ. نواز لیگ کے تو ریزرو کی تو بات کرتا ہے, بتاؤ جاتے ہوئے وہ تجھے مہنگائی انفلیشن ایس پی آئی کیا دے کے گئے تھے؟ 3.5 پہ تھا, فرق نہیں پتا سی پی آئی میں. اور آج دیکھیں آپ 24 پہ لے گئے. 24 پہ تو یہ خود ہی لے گیا تھا, تو 24 سے تو 28 پہ جانا ہی تھا جو ڈالر چینج ہوا ہے. بیس ویلیو جی ڈی پی ہم نے ایسا ریکارڈ 17 سال کی اس میں نہیں جی ڈی پی بڑھا. جی ڈی پی کی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہر 10 سال بعد اس کو بیس ویلیو کو چیک کرتے ہیں کہ یہ انڈسٹری ہے, یہ نہیں ہے, یہ ختم ہو گئی, یہ دوسری آ گئی. زرداری نے اور نواز شریف نے وہ بیس ویلیو کو نہیں ٹچ کیا تھا 10 سال اپنے. جب ان کی بہت بیڑا گرک ہونے لگا جی ڈی پی میں, تو انہیں کسی عقل مند نے کہا بیس ویلیو کو چینج کرو. تو 5.1 کا ٹارگیٹ تھا, جب بیس ویلیو چینج کی انہوں نے, گلاس انڈسٹری ختم ہو گئی, پانی کی انڈسٹری آ گئی, تو وہ جی ڈی پی 5.1 اس بیس ویلیو کی وجہ سے 6 پہ چلا گیا. اور جو پچھلے سال نواز شریف کے وقت میں 5.8 تھا, وہ 6.7 پہ چلا گیا بیس ویلیو. اور ریئلسٹک اگر آپ تمام چیزوں کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کاٹن آپ کی ڈاؤن تھی, آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس کے اوپر صرف ڈالر کی وجہ, اپریسیشن کی وجہ سے آپ کو گین ملا ہے. اب وہ اس کے اوپر بھی بحث کرتے ہیں جی ہم نے بڑھا دیا, ریمیٹنسز کو اچیومنٹ کاؤنٹ ہو رہا ہے جی ہم نے ریمیٹنسز بڑھا دی. بھائی ریمیٹنسز بڑھا دیے تو آپ یہ دیکھیں جو پاکستانی یہاں سے مائیگریٹ کر کر جا رہے ہیں, ظاہر ہے پیسے وہ کیسے پیسے تو بھیجیں گے, انہوں نے پیسے تو بھیجنا ہے. چلیں آپ نے اس کا بھی وہ کر دیا. جی صرف 2 باتیں ہمیشہ بات کرتا ہے, ریمیٹنس اور ایکسپورٹ. جی بھائی ریمیٹنس تیری 31 ہو گئی, سائنس بھی نہیں پتا اس کی کیا ہے یار, چھوڑیں. ایکسپورٹ تیری 32 ہو گئی, دونوں ملا کے 62 ہوئے. تیری امپورٹ تھی 82 کی. بتائیے گیپ جو آ رہا ہے اس کو نقصان میں خسارے میں کاؤنٹ کیا جاتا ہے, کر کے تیری امپورٹ 10 کی ہو اور 10 کی ریمیٹنس ہو, 20 کی اور 19 کی اگر تیری امپورٹ ہو, وہ بہتر ہے یا تیری ریمیٹنس 31 کی بہتر ہے؟ بھائی تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے, تیرے ریزرو ختم ہو رہے ہیں, 82 کی امپورٹ کر رہا ہے اور 62 کے تیرے دونوں چیزیں آ رہے ہیں. یار حیران ہو جائے, 48 ارب کا ہم نے ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا تھا ریمیٹنس ہٹا کے, پھر جا کے 18 پہ آ کے رکا ہے ہمارا. اور فیگر دیتے ہوئے میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنی بڑی شخصیت ہمارا وزیر اعظم, اور اب تو ان کے لوگ یہ بولتے ہیں ٹی وی میں بات کر کے, سابقہ وزیر اعظم نہیں بولتے, عمران کالز کروائی جاتی ہیں. ہاں اب یہ بولتے ہیں کہ فیوچر کے وزیر اعظم عمران خان نے ہمارے یہ بولا ہے, ہمارے ابھی سے بول دیا کہ یہ فیوچر کے وزیر اعظم ہے. اور اس آدمی کو یہ نہیں پتا کہ امپورٹ ریمیٹنس اور ان کے میچنگ کیسے ہوتی ہے, آپ کے ریزرو کیسے بنتے ہیں, نہیں پتا, بالکل نہیں پتا اس کو. اور آ کے دھڑلے سے وہ باتیں بول رہا ہوتا ہے, کوئی اس کو بیچ میں یہ دونوں پارٹیوں میں سے روک کے پوچھے کہ بھائی یہ دونوں فیگر بتا دیے, تیسرا بھی بتا دے امپورٹ کا, اور پھر تو مائنس پلس کر کے بتا دے کہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تو نے کتنا دیا. پورے پاکستان کی 70 سال کی اس کے اندر جتنا اس نے ڈیفیسٹ چھوڑا ہے نا, جو تاریخ میں نہیں تھا. اسی لیے آپ کی جو لون ریٹرن ریٹنگ ہے نا, وہ ڈسٹرب ہو گئی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ تم نے لے کے کوئی مثبت کام, کوئی مینوفیکچرنگ انڈسٹری کچھ کیا نہیں ہے, تو یہ بتاؤ کہ اس کو ریٹرن کیسے کرو گے؟ بالکل ایسا ہی. اور وہ یار آپ 10 روپے لو بینک سے, وہ پوری آپ کی پروفائل چیک کریں گے کہ آپ کے پاس اتنی حیثیت ہے کہ آپ واپس کریں. ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں, اور ریٹنگ ہمیشہ اس سے ہوتی ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے کی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہاں تو ابھی تک پیسے آئے ہی نہیں ہیں, تو ریٹنگ تو تمہاری اس کی وجہ سے. بہرحال چلیں سید بھائی, وقت ختم ہو گیا, باتیں بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ آگے چل کے ضرور اس کے اوپر گفتگو ہوگی, کیونکہ پوائنٹس ایسے ہیں اور آگے بھی ظاہر ہے دیتے رہیں گے اس طرح کے بیانات. تو آپ کو پتہ ہے کہ گمراہ کن بیانات ہیں یہ,
اور چلیں ہمارا کام ہے اصلاح کرنا, لوگوں کو سچائی بتاتے رہیں گے ہم نے بھی یہ محاذ جو ہے وہ پکڑ رکھا ہے. میرا تو یہ ایم ہے کہ پارٹی نو پارٹی, بالکل صحیح, ایٹ لیسٹ آپ لوگوں کو فیکٹس بتائیں. نہیں بتا سکتے, اگر یہی گورنمنٹ نواز لیگ کی ہو اور یہ سارے بلنڈر کریں, میں اسی طرح آ کے بات بالکل کرٹیسائز کرو اور کریں گے آگے جو غلطیاں ہوئی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, غلط بول رہے, بالکل ایسا ہی ہے. بہت شکریہ جناب سعید رشید صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ناظرین ہمارا پہلا سیگمنٹ تھا, ایک بریک کی طرف جانا ہے اور وقفے کے بعد دوسرا سیگمنٹ ہے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.